रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शराबी को एक लुकमा भी मत खिलाना, लेकिन पहले समझाना भाई। हाँ, पहले समझाने की, वरना बगैर समझाए बोले चल निकल, ऐसे नहीं। हमारा मजहब पहले समझाने की बात करता है। पहले स्टेप को आखिरी स्टेप मत बनाओ, पहले समझाओ, पहले मनाओ। अपने से नहीं मानता, भाई से नहीं मानता, दोस्त से नहीं मानता, अल्लामा सज्जाद को ले जाओ, ये निजाम नाज़िम साहब को, अल्लामा साहब को ले जाओ, हमारे सैयद साहब को ले जाओ, और भी मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन बहरहाल अपने उलमा को ले जाओ। और एक बात बताऊं, समझाने से काम बनते हैं। जी बेशक हक है। डायरेक्ट बाइकाट की मशीन गन चलाने की इजाजत नहीं है। हाँ, इसलिए कि बादशाहों में और सूफिया में फर्क यही है, बादशाह लोग डायरेक्ट बाइकाट की मशीन गन चलाते हैं और सूफिया पहले समझाने का काम अमल में लाते हैं। बल्कि एक बात बताऊं, ये तो शराबी है भाई। नबी ने तो काफिरों के लिए फरमाया, जब मौला मुश्किल कुशा से कहा ऐ अली खैबर को तुमको फतह करना है, फरमाया मगर जाकर डायरेक्ट हमला मत करना। किसके? दुनिया की सबसे बदतरीन कौम यहूदी है, और डायरेक्ट हमला मत करना, पहले दावत देना, पहले समझाना। माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर जिस काम के काबिल है वही काम करना। मौला अली गए, समझाया, लंबी दास्तान है, उधर जाऊंगा तो मेरा टाइम और चला जाएगा। और आप सुन ले जरा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शराबी को जिसने एक लुकमा खिलाया, एक लुकमा, अल्लाह उसके जिस्म पे सांप बिच्छू को चिमटा देगा मरने के बाद। इसीलिए दावत भी देख के दिया करो, हैं? हाँ, दावत भी देख के दिया करो मेरे भाई। दावत दो तो नेकों को दो, उलमा को दो, मुत्तकी लोगों को दो, परहेजगार लोगों को दो, उसकी बरकतें जाहिर होगी। लेकिन आपका हाल तो ये, आप तकवा देख के दावत नहीं देते, आप तो माल और दौलत देख के दावत देते हैं। दौलत के पुजारी मत बनो, किसी की दौलत उसकी कब्र में नहीं जाएगी, मेरी कब्र में क्या काम आएगी। लेकिन याद रखना, अगर कोई मुत्तकी से दोस्ती कर ली है तो कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत के दिन तुम्हारे सारे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मगर मुत्तकियों से दोस्ती की होगी तो मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आएंगे। अरे जो मुत्तकी अल्लाह के अजाब से बचा सकता है, वो मुत्तकी दुनिया की मुसीबतें उसकी दुआ से क्यों दूर नहीं हो सकती। इसलिए बात दूर जाती है। अब जल्दी जल्दी हदीस पढ़ूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने शराबी को खाने का एक लुकमा खिलाया, उसके जिस्म पर अल्लाह सांप बिच्छू मुसल्लत करेगा। और जिसने शराबी की, नशा करने वाले की कोई हाजत को पूरी की, गोया इस्लाम को ढाने में उसने मदद की, इस्लाम को तोड़ने में मदद की। फरमाया जिसने नशा करने वाले को कर्ज दिया, गोया किसी के कत्ल करने पर उसने मदद की, यानी कत्ल करने वाले के बराबर है। अब सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, शराबी, नशेड़ी, नशा करने वाला अगर तुम्हारी महफिल में आए तो तुम उसको बैठने के लिए जगह भी मत दो, नजरअंदाज करो उसको। हक है, नजरअंदाज करो। देखो, तकरीर से जो काम नहीं होगा, नबी के फरमान पे अमल करने से हो जाएगा। नशा करने वालों को अवॉइड करना शुरू करो, उनको रिस्पेक्ट देना बंद करो। देखना फिर कैसी बहारें आएगी नेकियों की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाला तुम्हारी महफिल में आए, उसे इज्जत के साथ मत बिठाओ, जगह मत दो। अगर कोई इतना ही बड़ा बन रहा है ना, तो फिर हुजूर अब उसको फरमा रहे, फरमाया अगर नशा करने वाले को तूने अपनी महफिल में इज्जत की जगह दी तो अल्लाह क़यामत के दिन तुझको अंधा उठाएगा। बताइए, हाँ, क़यामत। यहाँ तो इलेक्शन में शराब बांटा जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में माहौल ऐसा बन रहा है कि कैंडिडेट जो है ना, इलेक्शन जीतने के लिए शराब बांट रहे। सब नहीं करते ऐसा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी होता है। क्यों कि और जो नहीं पीने वाला मुफ्त में मिलती है तो एक बार पीता है, एक बार मुफ्त में पीता है, दूसरी बार खरीद के पीता है। मैं एक बात आपको बताऊं, कोई कितना भी बड़ा, देखो एक बात, बुरा मत मानना, बुरा नहीं मानना, मैं आपको दिल की गहराइयों से अच्छी बात कर, अच्छी, और बुरा लगे तो फिर मुझे माफ कर दे। कोई भी कितने भी अच्छे से अच्छा बंदा हो, उससे अच्छा ही लो
برائی مت کوئی بھی. اسی لیے اللہ نے مجھے آئیڈیل نہیں بنایا تمہارے لیے. علامہ سب کو آئیڈیل نہیں بنایا, علامہ سب کو آئیڈیل نہیں بنایا, سید صاحب کو آئیڈیل نہیں بنایا, پیر صاحب کو آئیڈیل نہیں بنایا, کیونکہ اللہ جانتا ہے میں نے خوبی رکھی ہے تو خرابی بھی رکھی ہے. علامہ صاحب شربت پی رہے ہیں تو غیبت بھی کر رہے ہیں, تو اگر علامہ آئیڈیل ہیں تو شربت بھی پیو گے تم نقل میں اور غیبت بھی نقل میں کرو گے. اس لیے اللہ نے علامہ کو آئیڈیل نہیں بنایا, پیر کو آئیڈیل نہیں بنایا, سید صاحب کو آئیڈیل نہیں بنایا. آئیڈیل کس کو بنایا؟ تیری سیرت, تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. آئیڈیل ایک ہی ہستی ہے, ایک ہستی آئیڈیل ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارا نبی ہے, کیونکہ نبی کی زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے, صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. اسی لیے تو بریلی کا کلندر کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں. سبحان اللہ. مسلک اعلی حضرت, کلام اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہوں. میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تو فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. جب ایسی خوبیوں کا پیکر ہے تو اب میرا دل کیا چاہتا ہے؟ تو میرا دل چاہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں, جی بھلا کروں کیا کروڑوں جہاں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, اور سے عارفی فیضان حضور عالی. ہمارے آقا ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. اور ایک بات بتاؤں, جس کو آئیڈیل بنایا اللہ نے میرے آپ کے لیے, اس نبی نے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ یہ جملے نبی کے لیے کہہ نہیں سکتے آپ, ہاں, اس نبی نے اللہ اکبر اتنی محتاط زندگی گزاری, نشے اور یہ ساری گندگی تو دور کی بات, میرے نبی نے کبھی اپنی پوری زندگی میں کچی پیاز اور کچا لہسن تک نہیں کھایا. کتنا محتاط ہے ہمارا نبی. ارے ہم کچی پیاز اور کچا لہسن کھائیں جائز ہے, لیکن اس کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے. توجہ, منہ سے بدبو. نبی پاک اگر پیاز کھا لیتے تو ان کا مبارک دہن تو اتنا مبارک ہے کہ اگر لعاب کنویں میں ڈال دے تو 14 صدیوں کے بعد بھی لعاب کی برکت سے کنویں مہکتے نظر آ رہے ہیں. اگر حضور پیاز کھاتے تو کبھی پیاز کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے دہن اقدس پہ کبھی تغیر نہیں آتا, مگر حضور علیہ السلام نے احتیاط کر کے دکھایا. ایک جملہ اگر سن سکتے تو سن لے, میرے نبی کا چلنا اتنا محتاط تھا, اتنا محتاط تھا چلنا کہ 63 سال کی پوری زندگی میں نبی کا قدم کبھی پھسلا تک نہیں. چلنے میں بھی جاؤ, جا کر کے زندگی بھر اس جملے کو سوچتے رہنا, چلنے میں نبی کا پیر کبھی نہیں پھسلا. جس کا چلنا اتنا محتاط ہو کہ 63 سال میں کبھی قدم بھی نہیں پھسلا, اس کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کے سامنے پیر لمبے نہیں کیے, یعنی ہم جو پیر لمبے کرتے ہیں نا, اسی لیے حضور کے کتنے محتاط تھے. جو ہمارا آئیڈیل ہے نا آئیڈیل, تو اتنے حضور نے کبھی پیر لمبے نہیں کیے. اسی لیے صحابہ سے اگر کوئی پوچھے کہ نبی کے تلوے کیسے تھے, تو کوئی نبی کے تلووں کو بیان نہیں کر پائے گا, تو 2-4 صحابہ کے علاوہ, کیونکہ انہوں نے نبی کے
तलवों को नहीं देखा। इसी को मेरे इमाम कहते हैं कि आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब। वो सामने घर कभी होता भी तो सजदा करता, सामने घर कभी। आसमान ने नबी का तलवा नहीं देखा, सहाबा ने अक्सर नबी का तलवा नहीं देखा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने, हमारे नबी इतने मोहतात थे, कभी पैर भी लंबे नहीं किए लोगों के सामने। एक बात और बताऊं समझाने, हुजूर इतने मोहतात थे कि लोगों के सामने कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नाक को नहीं छींका। इतना ही समझा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। हुजूर ने कभी नाक भी नहीं छींका। अब आप मुझे बताएं, जिसने पूरी जिंदगी किसी के सामने नाक ना छींका हो, किसी को उनका पैर कभी नहीं फिसला हो, और पैर फिसलना तो ये बात, भाई आदमी जाग रहा है, एहतियात से चल रहा है, इसलिए पैर नहीं फिसल रहे, आप कह सकेंगे। मेरे नबी का सिर्फ जागना नहीं, सोना इतना मोहतात था कि नींद में भी हुजूर की जुल्फे कभी बिखरती नहीं थी। लाओ ना कोई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कोई ऐसा कायद किसी के पास हो तो लाके बताओ, किसी मजहब में ऐसा कायद हो तो लाके बताओ, जैसा कायद अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। जिसके सोने में ऐसी शराफत हो, जिसकी नींद इतनी मोहतात हो कि नींद में भी कभी जुल्फे बिखरी नहीं। हालांकि जुल्फ वाले जब सोते हैं तो जुल्फे बिखरती है, और बिखरती क्या है, अगर किसी शायर से पूछे, या कोई शायर अगर हो, वाकई शायर अगर, तुकबंदी वाले लोग नहीं, तखज्जुल वाले, अहले अदब, अहले कलम, अहले फिक्र, अहले दानिश, अहले तदब्बुर, अगर कोई वाकई ऐसा बंदा हो जिनके बारे में गालिब ने कहा था, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। आप नहीं सुभान अल्लाह कह सकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि अच्छे अच्छों के सर से गालिब गुजर जाता है। हाँ, गालिब ऐसा गालिब है, गालिब ऐसा गालिब है कि जहां गया गालिब ही रहा। और उसकी वजह यह थी कि जब गालिब पैदा हुए तो माँ बाप दोनों ने बैठ के कहा बच्चे का नाम क्या रखें, तो वो लोग भी थे जो वो पढ़े लिखे लोग, वो कहा बच्चे का नाम अली के नाम पे रखो, असदुल्लाह गालिब, क्योंकि अली हर जगह गालिब थे, सुभान अल्लाह, और अली असदुल्लाह थे। सिर्फ नाम रख दिया गालिब का, असदुल्लाह गालिब, तो उसको कोई मगलूब न कर सका। अली की नकल में नाम रख लो तो बच्चा मगलूब नहीं होता। खुद अली मुर्तजा के गलबे का हालत क्या होगा, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, उर्से आरफी, सरजमीने चनामना, सैयद अब्दुल कादरी साहब। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, नचनियों के नाम पे बच्चों का नाम ना रखो, क्रिकेटरों के नाम पे बच्चों का नाम ना रखो, हीरो जो जिना करता है स्क्रीन पे आके उसके नाम पे बच्चों का नाम ना रखो। जैसे के नाम पे नाम रखोगे वैसा ही होगा। अगर नाम रखना है सहाबा के नाम पे रखो, नाम रखना है अहले बैत के नाम पे रखो, नाम रखना है वलियों के नाम पे रखो, नाम रखना है उलमा के नाम पे नाम रखो। ये तो एक अलग बात हो गई। तो क्या अर्ज कर रहा था, जो वाकई शायर दुरुशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ मिलके पढ़ लीजिए, सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अगर एक बार दुरूद पढ़ोगे तो हजारों दुरूद यहाँ से बारगाह रिसालत पे पहुंचेंगे। मिलके पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس علاقے سے جانے کے بعد کئی دن تک یہ درود کانوں میں رس گھولتا ہے. پورے ہندوستان میں کوئی اس طرح درود نہیں پڑھتا جیسے اس علاقے کے لوگ درود پڑھتے ہیں. مزہ آ جاتا ہے, بہت دن تک یاد رہتا ہے. جب ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے تو گنبد خضرا والے کو کتنا اچھا. تو ذرا پڑھیے, اپنے انداز میں پڑھیے, ایک بار پھر پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. عقدت کر لیں, 3 بار پورا پڑھنے, ایک بار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. جن کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ نیند میں بکھرتے نہیں ہیں, لیکن اگر بال بڑے ہوں تو نیند میں بال بکھرتے ہیں. اگر کوئی شاعر واقعی شاعر ہو جو تصورات اور تخیلات کی دنیا سے آگاہ ہو, اور وہ واقعی جو ہے وہ مصور ہو حالات کا, ماحول کا, اور وہ تصویر کشی کرنا جانتا ہو, تو اگر نیند سے کوئی بڑے بال والا آدمی سو کے اٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے بالوں کو دیکھ کر, اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھ کر, جیسے کسی چڑیا کے خوبصورت گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر کے اس کو اجاڑ دیا ہو. تو جیسے چڑیا کا گھونسلہ باز کے حملے سے جنگل میں اجڑ جاتا ہے تو کتنا بھیانک اور کتنا بدترین لگتا ہے, ایسے ہی جب بڑے بال والے نیند سے سو کے اٹھتے ہیں تو ان کے بال خراب لگتے ہیں بکھرنے کے بعد. اور بڑے بال والا کتنا بھی محتاط سوئے اس کے بال بکھرتے ہیں. میں نے بہت سوچا, کیونکہ میں سوچنے والا آدمی ہوں, کہ حضور کی زلفیں نیند میں بھی کیوں نہیں بکھرتی تھی, کیوں نہیں بکھرتی تھی. اور کتنا بھی بڑے بال والا آدمی احتیاط سے سوئے بال تو بکھرتے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام سوتے تھے تو نیند کا اثر چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا, اور جب سوتے تھے تو بال نہیں بکھرتے تھے. بہت غور کیا تو بریلی کے قلندر کی ہدایت کے بخشش نے رہنمائی کی, اور اس کے بعد مطلب مسئلہ سامنے آیا تو یہ شعر میرے سامنے آیا. یہ بھی ہمارے علامہ صاحب شاعر ہیں, اور بھی لوگ شاعر ہیں. اللہ اوپر میرے امام کہتے ہیں, شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے, شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے, کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو, کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو. ارے کسی کی زلفیں ماں سنوارتی ہے, کسی کی زلفیں باپ سنوارتا ہے, کسی کی زلفیں بیوی بھائی بہن سنوارتے ہیں. اپنے نبی کی زلفیں کیسی ہے, اللہ کے دستے قدرت جس کی زلفوں کو سنوارتے ہو. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان حضور علی, فیضان بابو حضور. بھائیو, دل کہتا ہے نا کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا. کیسا نبی اللہ نے دیا کہ جس کی زلفیں خدا سنوارتا ہے. اس کی لذت کوئی لے. اگر یہ صوفیوں کی محفل ہوتی تو صوفی اٹھ کر رقص کرتے کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کی زلفیں دستے قدرت سنوارے. اور یہ کوئی مسجد کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے جس کو مبالغہ کہہ کے بھاگ جاؤ گے, یہ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد کہہ رہا ہے. شان پنجے قدرت, شان پنجے قدرت. شانہ کس کو کہتے ہیں, پنجہ کس کو کہتے ہیں, یہ تو اہل علم پہ چھوڑ جا رہا ہوں, اس کی تشریح کروں گا میں. شان ہے, شان ہے, اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ دو ملا رہے. شانہ کہتے ہیں, شانہ کہتے ہیں اس کو, پنجہ کہتے ہیں اس کو. تو بال جو سنورتے ہیں نا اس میں شانہ بھی لگتا ہے اور پنجہ بھی لگتا ہے. ہائے ہائے ہائے, قربان جائے, شان ہے, اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جو کہنا تھا کہہ دیا بلا تمثیل. شان ہے پنجہ قدرت کس کے
تیرے بالوں کے لیے یا رسول اللہ تیرے بالوں کے اسی کو احمد رضا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں تمہیں احمد رضا کیوں اتنا پسند ہے ہم نے کہا ایسی نبی کے لیے کوئی باتیں کرتا ہے تو اسی پر ہم اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا تجھے جب دیکھو جب تو تقریر میں اعلیٰ حضرت میرا امام کرتا ہے میں نے کہا نہ کسی کو چڑھانے کے لیے کہتا ہوں نہ کسی کو چڑھانے کے لیے کہتا ہوں جیسی احمد رضا نے بات کہی ہے 14ویں صدی میں ویسی مجھے بھی کوئی دوسرے کی بات لا کے بتا دو تو میں اس کا حوالہ پڑھا کروں گا کسی نے کہا ہے کیا شان ہے پنجے قدرت کہا بتلاؤ شان ہے پنجے قدرت کس کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں تیرے بالوں کے لیے یا رسول اللہ آئے آئے کیا نبی دیا خدا نے کیا نبی دیا خدا نے ارے کسی کی زلفیں ماں سنوارتی ہے وہ نیند میں بکھر جاتی ہے اور جس کی زلفوں کو قدرت سنوارتی ہے وہ کبھی نہ نیند میں بکھرتی ہے نہ کبھی جنگوں میں بکھرتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ اور سے شان ہے سلامت رہو بچہ سلام دیکھو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جب نبی کا ذکر ہو تو میرے نام کا نعرہ مت لگایا کرو میں تو نبی کی چوکھٹ کا کتا ہوں جب مالک کا ذکر ہو تو کتے کے ذکر کی اوقات کیا ہے جب مالک کا ذکر ہو تو میرے مالک کا ذکر ہے وہ میرے مالک بھی ہے میرے مولا بھی ہے میرے آقا بھی ہے میرے داتا بھی ہے میرے سردار بھی ہے میرے سرور بھی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے اور جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں توجہ فرمائے شان ہے یہاں اردو لوگ سمجھتے ہیں میں اس لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں ورنہ گجرات میں اور راجستھان میں پڑھ کے سمجھا کے نکل جاتا ہوں لیکن لوگ سمجھتے ہیں تو کہ شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے کے سو اور ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے سو کے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے کے سو اور کہتے تیل کی بوندے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو صبح عارض پہ ایک بات عرض کر دوں مسلمانوں بات آگے بڑھانے سے پہلے میرے بھائیو ایسا نبی اللہ نے دیا اور تم نشہ کر رہے توجہ بات ختم کہیں بھی ہو جائے گی بھائی سن لینا ذرا سن لیجئے میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے اب آکے آپ کے مہمانوں کا وقت ہے لیکن سن لیجئے تھوڑی دیر ایسے شور مت کی بہت پوری تقریر اچھے سے سنی تھوڑی دیر ایسا نبی اللہ نے دیا تم نشہ کر رہے ہو کون سا نشہ ناپاک نشہ کون سا نشہ جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے مولا علی سرکار سیدنا علی پاک فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب گر جائے پھر اس کو پاٹ دیا جائے پھر اس جگہ مسجد بنے میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا حالانکہ علماء سے پوچھو علماء کے نام سے پوچھو زمین پاٹ دی جاتی ہے تو ناپاکی ختم ہو جاتی ہے لیکن مولا علی کا تقوی ہی ہے مولا علی فرماتے ہیں جس گارے سے مینار بنا اور اس پہ شراب مل گئی ہو میں اس مینارے پہ چڑھ کے اذان دینے کو بھی پسند نہیں کرتا یہ ان کا تقوی ہے ان کی پرہیزگاری ہے لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس گارے میں شراب مل جائے مولا علی اس مینار پہ اذان دینا پسند نہ کرے جس گارے سے جو ہے وہ مسجد بنائی جائے اور وہ گارا سوکھ جائے تو آپ بتائیں اس پہ نماز پڑھنا پسند نہ کرے ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں شراب گر جائے اور اس
کو پاٹ دیا جائے, اس میں گھاس اگ جائے تو وہ اس گھاس بھی میں اپنی بکری کو کھلانا پسند نہ کروں. یہ ان کا تقویٰ تھا. اور لوگ نشے کو پروموٹ کر رہے. بس جاتے جاتے دو جملے سن لیجئے میرے بھائیوں, اگر نشائی کرنا اتنا عزیز ہو گیا تمہارے لیے تو چلو اب میں بھی ایک بات کہوں, اگر نشائی کرنا ہے تو پھر تم اکیلے کیوں کر رہے ہو؟ میں بھی نشہ کروں گا آج سے. چلو ٹھیک ہے, نشے پر ہی ٹھنی ہے تو ہم آپ کو نہ سدھار سکے تو ہم آپ کے رنگ میں رنگنے تیار ہیں, نشہ کرتے ہیں. لیکن نشہ بدلتے ہیں. نشہ تو دونوں کریں گے, نشہ بدلتے ہیں. نشہ ہی کرنا ہے تو چلو کرو, پوری قوم کرے. پھر آپ اکیلے کیوں کرے؟ امام بھی مسجد کا کرے نشہ, پیر صاحب بھی کرے نشہ, چلو سب نشہ کرتے ہیں. کون سا نشہ کرتے ہیں؟ نشہ بدل لو, ہم سب ایک ساتھ ہیں. آپ جو نشہ کرتے ہو وہ نشہ تمہیں گرا دیتا ہے. میں جس نشے کی دعوت دینے آیا ہوں وہ گرتے کو اٹھا کے کھڑا کرتا ہے. آپ جو نشہ کرتے ہیں وہ بے چین کر دیتا ہے. میں جس نشے کی دعوت لے کر کے آیا ہوں وہ بے چینوں کو سکون عطا کرتا ہے. آپ جو نشہ کرتے ہو اس نشہ کرنے والے کو گرا کر کے کٹروں کے کنارے پڑا دیتا ہے. اور میں جس نشے کی بات کر رہا ہوں وہ نشہ اگر حبشی کو نصیب ہو جائے تو حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ہاں وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ عشق رسول ہے. وہ نشہ عشق رسول ہے. اگر چھپا لو تو چھپانے والا صدیق بن جاتا ہے, اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر. آؤ ہم سب مل کر عشق مصطفیٰ کا نشہ کریں. نشہ ایمان ہوتا ہے, نشہ ایمان ہوتا ہے, سرائی دین ہوتی ہے, جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے. آؤ نا محبت رسول کا نشہ کریں, آؤ نا عشق رسول کا نشہ کریں. میرے بھائی, شراب کانچ میں سے جتنی خوبصورت نہیں دکھتی اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ تو خوبصورت ہے بھی نہیں, وہ تو نظروں کا فریب ہے. لیکن قربان اللہ نے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا ہے, کتنا خوبصورت بنایا ہے. مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو, حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا. آؤ عاشق رسول بن جائیں, آؤ حضور سے محبت کریں. لیکن ایک بات کہوں, حضور سے محبت لبیک یا رسول اللہ کا صرف نعرہ لگانے سے کوئی عاشق نہیں بنتا, نعرہ رسالت لگانے سے کوئی پورا عاشق نہیں بنتا, شاعروں کی نعت سن کر 10 کی نوٹ دینے سے کوئی پورا عاشق نہیں بنتا. اگر عشق رسول اتنا آسان ہوتا کہ نعرے سے کوئی عاشق بنتا, 10 روپے کی نوٹ دینے سے کوئی عاشق بنتا, تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر حضرت حنظلہ شہید ہونے کے لیے نہ آتے, کربلا کا میدان نہ سجتا. یاد رکھنا عشق اتنا سستا نہیں ہے. آج میری قوم کے جوانوں نے عشق رسول کو بہت سستا سمجھ رکھا ہے. فجر میں سوتے پڑے ہیں پھر بھی عاشق رسول ہے, ماں باپ سے غداری کر رہے ہیں پھر بھی عاشق رسول ہے, عورتوں پر پاک کی نظریں ڈال رہے ہیں پھر بھی عاشق رسول ہے. سن لو قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. یعنی عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا پوری رات نہیں سو سکتا. وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے نبی کے لیے روئے گا, درود پڑھے گا, تہجد پڑھے گا, نمازیں پڑھے گا, قرآن پڑھے گا. تو پوری رات جو سوئے وہ آقا کا حوالہ میں نے پڑھ دیا. قوت القلوب جانتے ہیں کون سی کتاب ہے؟ بابا فرید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اس کا درس دیا کرتے تھے. یعنی یہ بھنڈی بازار میں ابھی 75 سال 10 سال پرانی کتاب نہیں ہے. یہ قوت القلوب, لوگ اس کو قوت القلوب کہہ دیتے ہیں غلطی سے. یہ قوت القلوب نہیں, قوت القلوب ہے. یہ قوت القلوب ہے یہ. اللہ اکبر. اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ, حدیث میں نے حوالے کے ساتھ پڑھی ہے کہ جو پوری رات سوئے اور عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو رات کو اٹھ کے عبادت نہ کرے, تلاوت نہ کرے, درود نہ پڑھے, حضور کے لیے نہ تڑپے, وہ عشق میں جھوٹا ہے. جو صبح کے وقت فجر کی نماز میں بھی نہ اٹھے, اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ بتائیں. میں بری بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بری مثال کے ذریعے اچھی بات سمجھا رہا ہوں. آج کل کے چھوکروں کو اپنے جیسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پوری رات وہ واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں کر رہا ہوں,
یہ دل کا درد ہے, سمجھا رہا ہوں مثال دے کے, گندی مثال دے کر اچھی بات سمجھا رہا ہوں. اگر اپنے جیسے کسی سے پیار ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی, پوری رات لگے رہتے ہیں, کچھ تو واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں, کچھ تو بے چین رہتے ہیں, تڑپتے ہیں, ملاقات نہیں ہو رہی ہے, جو بھی ہو بات نہیں ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ, اپنے جیسے کسی سے پیار ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی, اللہ کے محبوب سے عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوتے کیسے ہو؟ بتاؤ. اگر کل قیامت کے دن رسول اللہ سے ملاقات ہو اور حضور یہ کہے او دجال بمانا جھوٹا, او کذاب, او منافق, مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور پوری رات زنا کی فلمیں دیکھتا تھا, تجھے مسجد میں آنے کو فرصت نہیں تھی, بیٹے کے عشق میں, بیٹے کے عشق میں مال کمانے کے لیے دلی, کلکتہ, برطانیہ, امریکہ, سعودی اور دبئی تک جاتا تھا, اور میرے عشق میں اعمال کمانے کے لیے مسجد تک نہیں آتا تھا. تو جھوٹا ہے, اور حضور چہرہ پھیر لیں تو بتاؤ تمہارا ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے نوٹنکی نہ کرو, منافقت نہ کرو. جسے عشق ہوتا ہے, عشق, اسے نماز کی فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب عشق ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ نماز میں تو میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اگر میں نماز نہ پڑھوں گا تو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاؤں گا تو میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. میرے بھائیوں, اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, عشق کرو تو سچا کرو, نشے سے توبہ کرو, جن چیزوں سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے وہ چیزیں چھوڑ دو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار بابو حضور کی آمد آمد ہے. آل رسول سرکار بابو حضور تشریف لائے. ابھی حضرت رکیں گے, استقبال کریں. بابو حضور تشریف لائے. ابھی رکیے حضور. ہو جائے, استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فیضان سرکار حضور عالی, فیضان سرکار بابو حضور, فیضان سرکار بابو حضور, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سائڈ ہو جائیے. سرکار بابو حضور کی آمد آمد ہے. میں گزارش کروں گا, حضرت ابھی یہاں ہے, آل رسول سرکار بابو حضور کی آمد ہے, دھکے مت دیجیے. ماشاءاللہ حضور سرکار بابو حضور تشریف لا چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے. دیکھیے کتنا حسین منظر. آپ لوگ تھوڑا سائڈ ہو جائیے, لوگوں کو دیکھنے دیجیے نا بھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, سادات کرام, علماء سے گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائیے. حضور عالی, فیضان سرکار بابو حضور. علماء سے گزارش ہے تھوڑا سا پیچھے جائیے. اللہ کا شکر ہے, یہ حسین منظر دیکھنے کو مل رہا ہے. آل رسول کی آمد ہے. میں گزارش کروں گا ہم لوگ تشریف رکھے. اب وہ حسین موقع دستار بندی کا آپ کو دکھایا جائے. نام پیش کیجئے, دستار بندی ہوگی. تشریف رکھے. الحمدللہ سرکار بابو حضور ہے. لسٹ لائیے, لسٹ. تشریف رکھیں. درود شریف پڑھیے ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کتنے بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں. سرکار تشریف فرما ہے, کتنے بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں. اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں. سبحان اللہ. مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کر لو, یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑھا دیتے ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑھا دیتے ہیں, اور ذہن کو فکر کا احساس بنا دیتے ہیں, فکر کو ذہن کا اعجاز بنا دیتے ہیں. فاطمہ زہرا کے بیٹوں سے محبت کر لو, یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں.
فاطمہ زہرا کے بیٹوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان، عرس عارفی کے موقع پر سرزمین چنامہ نام کثیر تعداد میں عوام اہل سنت تشریف لائے ہیں۔ آل رسول کی آمد ہے۔ میں تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں۔ سرکار بابو حضور تشریف فرما ہے، سید امین القادری صاحب کی خطاب آپ ہم نے سماعت کی۔ اللہ عز و جل آپ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ حسین منظر آپ کو دکھایا جائے گا، آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ سرکار بابو حضور کے دست مبارک سے دستار بندی کا وہ حسین منظر آپ کو دکھایا جائے گا، آپ حضرات خاموش رہے، بچوں کا ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بچوں کے نام لسٹ لائیے نا، لسٹ مدرسے کے بچے ذمہ داران اگر کوئی ہے تو لسٹ دے دیں، بچے تشریف لا چکے ہیں۔ اور امامہ شریف اگر مدرسے کے ذمہ داران ہے کہ نہیں، خاموش رہیے، ادب و احترام کے ساتھ دیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے، آل رسول کی آمد ہے۔ میں گزارش کروں، لسٹ نہیں ہو گیا، میں مدرسے کے ذمہ دار آرام سارا اللہ مت کیجیے نا، شروع مت کیجیے جی جی کمیٹی کے لوگ سرکار والے حضور کے بہت خوشی کے ہوا آپ حضرات حسین منظر دیتے اگر جاوید بھائی کو خوشی کر رہے ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں، نعرہ تکبیر، آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک امام ربانی، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار بابو حضور سید امین القادری صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں مولانا مقدم بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بچوں کے لسٹ نام اور پگڑی اور جبہ لے کر کے بہت ہی جلد امبرنوں پر تشریف لیتے آئے۔ رکن جلسہ صدر سیکرٹری سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، صدقہ میں نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اگر آپ لوگ تشریف رکھتے، پچھلے والے لوگ نہیں دیکھ پا رہے، علماء سے گزارش ہے کہ آپ اگر تشریف رکھے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ حسین منظر آپ ہم دیکھیں گے۔ نام اعلان ہوگا، ابھی بچے کا دستار بندی ہوگی، حضور سید امین القادری صاحب کے سرکار بابو حضور کے استعمال۔ سب سے پہلے ایک نمبر میں حافظ محمد دانش ابن محمد نصیر الدین، حافظ دانش ابن محمد نصیر الدین، دوسرے نمبر میں حافظ محمد سلمان رضا، دوسرے نمبر میں